थैंक यू। जनाब मसीह जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। सभी मेंबरान का खुश आमदेद इस्तकबाल। आज की इस मुबारक महफिल में किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई रूहानी मुशाहिदा, को रहनुमाई दरकार हो तो हजरत जाहिद खान साहब की गोश गुजार कर सकता है। तो मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूँगा हमारे अवान साहब से, अगर वो हुजूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अवान साहब खुदा की सलामती जी। अगर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं तो आप जी। अतर भाई, मैंने कुछ अर्ज करना था अगर अवान साहब नहीं बोल रहे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हजूर, आपसे ये गुजारिश करनी थी कि मैंने अब ओपनली अपनी बहन को दावत दे दी है, जो कि कनाडा में रहती है, छोटी बहन है। उसको मैंने साफ साफ बता दिया है कि ये खुदा के मसीह ज़माना आए हुए हैं। ठीक है, तुमने मसीह मौत को मान लिया है, तुम अब मसीह ज़माना को मानो और खुदा से 40 दिन ये दुआ करो और दाई तरफ लेट के, ए खुदा वाहिद, ए मेरे सच्चे वालदैन, ए खुदा के दिल, और खुदा तुम्हें अपनी रोशनियां दिखाएगा, नूर दिखाएगा। खुदा कुछ भी शायद अपना दीदार भी करा दे और तुम ये दुआ करके 40 दिन करो, तो खुदा से आप भी दुआ करें कि मेरी बहन को कोई अच्छा मुशाहिदा हो जाए ताकि वो इस तरफ आ जाए। किताब भी दे देना, किताब भी अभी पढ़ने। वो ज़रा ये कर ले तो फिर मैं उसको दे दूंगा। और इसके अलावा आज चंद दिन पहले मलक शाहिद साहब के बेटे से भी मुलाकात हुई है। तला शाहिद से, उसको भी दोबारा मैंने मनाया है। वो जूम ऐप मीटिंग पे आ भी रहा था, बेचारा इन नहीं हो सका। आज भी कहता है मैं आऊंगा, भी घर से बाहर था। तो आए तो उससे ज़रा बातचीत कर लीजिएगा, उसको ज़रा मोटिवेट कीजिएगा जरूर। ब्रदर संचर साहब, मैं थोड़ा मुकलूँ और नाम ना लिया कीजिए प्लीज़, वो मेम्बरान के ना थोड़ी सिक्योरिटी रीजंस हैं। और हाँ बस, शुक्रिया। तो यहाँ जब मैं बोलता हूँ यही होता है कि रूहानी तरक्की हो। अब एक एक को तो मैं मोटिवेटेड करने लगा, तो ये जो लेक्चर है और इसी तरह 40 दिन इधर कमेंट लेकर ये करके ऐसा नहीं होता। उनको कहें कि मसीह समा की ये तालीमात हैं, मैं ये देता हूँ, पहले उसे मुतायला करें। ऐसे होता है। तो वरना फिर कोई बेस होती नहीं है। तो फिर अगर देर हो जाए तो उनका ईमान पहले ही कमज़ोर होता है। तो वो उनको लेक्चर भेज दें। इंतहा काफ़ी लेक्चर हैं जो जमात अहमदिया पे भी है, उनको वो लेक्चर भेज दें ताकि उनको पता लगे कि तालीमात हैं क्या। क्योंकि तालीमात से ज़िंदगी है। 40 करवटें इधर, 40, वो तो बाद में आएंगी ना चीज़ें, जब इंसान वफा कर लेता है। उससे पहले तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो तालीमात पेश करें। वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि अ, कौन सी कमी रह गई है, अ, जो गुलाम अहमद कादियान ने बयान नहीं की, और वो मिशन पूरा नहीं हो सका। तो इस तरीके से बात बनेगी। जी। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से अब मैं अवान साहब का माइक ऑन करने जा रहा हूँ। जी अवान साहब, अगर आप हजूर से की बात करना चाहें तो आपका माइक इस वक्त ऑन है। आप अपनी तरफ से इसको ऑन कर लें, मेरी तरफ से परमिशन है। खुदा की सलामती। जी, खुदा का सलाम हो जी हजूर, आप भी सब पे। मैं ठीक हूँ, सवाल को नहीं है, मैं सुन रहा हूँ। जी शुक्रिया। आप। जी शुक्रिया जी। अबरार साहब, खुदा की सलामती। अगर आप हुजूर से भी बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको परमिशन कर दिया है। जी हजूर, खुदा की सलामती हो आप पे। खुदा ताला आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे।
تو بس حضور جزاک اللہ دعا کر دیا کریں. ٹھیک ہے. جی شکریہ جی ابرار بھائی. ہم یہاں چلتے ہیں ہمارے محسن رضا صاحب، خدا کی سلامتی ہو. میں آپ کا مائک آن کرنے جا رہا ہوں جی. اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، پرمیشن کر دیا میں نے. نوید خان صاحب، اگر آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو میں نے آپ کا یہ مائک ادھر سے اوپن کیا ہے. جی چلیں، اگر کسی دوست بھائی کا کوئی سوال ان بٹوین کوئی ذہن میں آئے تو اپنا وہ ہاتھ ریز کر دیں تو میں ان کا وہ مائک آن کر دوں گا دوبارہ. تو ابھی میں سارے ہمارے آڈینس کے مائکس اور ان کے ویڈیوز بند کر رہا ہوں جی، سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. اور اس کے بعد کوئی ممبر جو جوائن کرے گا زوم میٹنگ پہ تو میں معافی چاہوں گا، ان کو میں انٹری نہیں دے سکوں گا. تو اب صرف بیان چلے گا. باقی حضرات جو دیر سے یا بعد میں آئیں وہ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. شکریہ. تو حضور آج کے پروگرام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہماری ایک بہن ہے پاکستان سے، ان کا یہ سوال ہے. وہ ہماری جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کو وہ ترجمہ، اردو ترجمہ کرنے میں انہوں نے میری رہنمائی شروع کی ہے، میری مدد شروع کی ہے انہوں نے. تو ان کا یہ مشاہدہ آپ کے گوش گزار کروں سوال کی شکل میں کہ میں جب بھی حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات کا اردو ترجمہ شروع کرتی ہوں تو میرے کمرے سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے، اچھا. انتہائی حسین، انتہائی فرحت آمیز خوشبو. جی. دل کو انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ خوشبو جو ہے وہ مسلسل آتی ہے، اور خاص طور پر رات کے 2 بجے بہت شدت سے. تو کیا یہ کوئی ارواح کی حاضری ہے اس کام میں، یا اس کا اصل راز کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے روحانی طور پر؟ میں یہ خوشبو جو ہے وہ کیوں محسوس کرتی ہوں، اور یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ یہ خوشبو تعلیمات کی ہے. تعلیمات جو اس وقت آ رہی ہیں اس کی خوشبو رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی. یہ خوشبو فرشتوں کی دنیا میں پھیل گئی ہے، انبیاء کی دنیا میں ہے، اور یہ خوشبو نہ جانے کن کن جہانوں سے گزر کر کہاں کہاں. تو یہ خوشبو جو ہے، یہ تعلیمات جو ہیں، اس خوشبو کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. وہ خوشبو کے بعد نگاہیں اس کو ڈھونڈتی ہیں کہ موت کے بعد کا مشاہدہ کرتی ہیں یہ آنکھیں. پھر فردوس، پھر نہ جانے کن کن جہانوں میں کیا کیا دیکھتی ہیں جس سے روح کی ترقی ہوتی ہے. پھر یہ صرف خوشبو ہی نہیں ہے اور مشاہدہ بھی نہیں ہے، اس سے آگے خدا کی آواز سنتی، خدا کی خبر، پتہ چلتا ہے کہ خدا کہاں پہ ہے. تو یہ ایک حص نہیں ہے، یہ 5 حص ہے جی. تو چلو یہ یہاں سے شروع ہوئی، ابتدا ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ 5 چیزیں جب کھلتی جاتی ہیں تو ستاروں سے آگے، جنتوں سے آگے اور بھی جنتے ہیں، ان کے آگے اور بھی جنتے ہیں، اس سے آگے اور بھی جہان ہے، اس سے آگے اور بھی بالا جہان ہے. تو تم جہاں جہاں بھی پہنچو گے اور یہ سمجھو گے
کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا، وہاں خدا کی ذات تمہیں نئی حالتوں میں ملے جی. تو خدا کی ذات لمیٹیشن میں نہیں ہے کہ کہیں آگے محدود ہو جائے گی. وہ جو راز الہی ہے وہ تمہاری جہاں جہاں تمہاری ترقی ہوگی روحانیت کی، وہاں وہاں یہ مشاہدات، تجربات اور یہ حصے جو ہیں یہ سفر کرتی رہیں گی. تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ وہ ان گنت جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ گنے نہیں جا سکتے. اگر وہ کہہ دیتا کہ مخصوص جہانوں کا رب ہے تو ہم گن لیتے. وہ کہتا ہے کہ گنتی کوئی نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ ہم نے جو کچھ خدا کو جانا وہ بہت تھوڑا جانا. اس تھوڑا جاننے کے اندر ہمارے اندر میں بھی آ گئی ہے. یہودیوں میں تو میں تھی تو ان کی میں تو ختم کر دی، پھر عیسائیت میں آئی، اب یہ مسلمان کہ یہ کامل ہے، اس کا ایک فکرہ نہیں بدلا جائے گا. اور اسی میں کے اندر قرآن کہہ رہا ہے ہم جو چاہیں آیات منسوخ کر سکتے. کون ہے جو خدا کو روک سکتا ہے؟ تو ان کی میں بھی یہ بھی جیسے وہ پانی ٹھہر گیا، گندا ہو گیا، کیونکہ مذہب میں جب الہام وہی کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے. تو یہ مثال یہودیوں کی تھی، پھر وہ عیسائی. اب یہ کہ یہ چھپڑ میں ڈڈو بولتے ہیں، تڑاکو تڑاکو، میرا باپ سلطان تھا. تو دوسرے ڈڈو جواب کہتے ہیں تجھے کیا، تجھے کیا، تجھے کیا، تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح جماعت احمدیہ اب رٹے لگائی جاتی ہے ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی تعلق نہیں ہے. خوابوں سے آگے ان کی دنیا نہیں چلتی کہ میں تو ایک خواب ہوں، اس خواب سے تو پیار نہ کر، پیار ہو جائے تو اس پیار کا اظہار نہ کر. اگر خدا نے انسان کو خوابوں کے لیے بنایا تھا اور یہیں پہ جا کے ختم کر دینا تھا تو یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی انسان کے ساتھ. تو اب ہم پھر وہ نغمے گایا کریں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں جس طرح سوکھے ہوئے، ہم سوکھے ہوئے پھول ہیں جو کتابوں میں ملے. تو ان کا زندہ خدا بھی خوابوں تک محدود ہو گیا. کبھی کبھی کسی کو آ جاتی ہوگی تو کہتے ہوں گے کہ ہمارا زندہ خدا ہے. زندہ تو خدا وہ ہوتا ہے جو اپنی خبر نہ دے، صرف پتہ نہ بتائے، بلکہ وہ تجربہ بھی کرائے کہ دیکھو. اب دیکھو نا، ہمیں بتایا جاتا رہے کہ بادلوں کے پیچھے سورج ہے، سورج ہے، سورج ہے، لیکن جب بادل چھٹتے ہیں تو سورج دکھائی دیتا ہے. جی، یا آپ کی پرواز ایسی ہو کہ بادلوں سے نکل جائیں یہ جو اپنا کالے بادل ہیں، اور دیکھنے کہ سورج کی روشنی تو بہت ہے. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں زندہ خدا ہوں، اس کے زندہ ہونے کا ثبوت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملاقاتیں کرتا ہے.
تم سوال کرو وہ جواب دے گا، تم جواب کرو، تم سوال کرو گے وہ جواب دے گا، وہ سوال کرے گا تم جواب دے گا. تو یہ کتنی بدبختی ہے کہ وہی ختم ہو گئی. شہد کی مکھی پہ تو نہیں ختم ہوئی وہی. اور اس کو کہا گیا کہ یہ اشرف مخلوقات ہے. تو یہ مراد ہے خشبو سے، کیونکہ یہ تعلیمات ایک خشبو تو ہے جو تم لگا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ تعلیمات کی جو خشبو ہے یہ بہت دور جاتی ہے. اگر روح میں یہ سچ بن جائے تو یہ تو جنت ہے کیا، عالم بالا جنت ہے کیا، یہ تو نہ جانے کن کن جہانوں کو کراس کر جاتی ہے. تو اس مضمون کو یوں سمجھنا ہے، یہ ہم نے اکتفا نہیں کر لینا صرف ایک حص پہ. خدا کہے میں نے 5 حصے دی، ہم کہیں جی بس ایک حص کافی ہے ہمارے لیے. تو ایسا نہیں. تو خدا جنہوں نے پوچھا خشبو کا، خدا ان کو اور روحانی ترقی دے، کیونکہ جو یہ کیا کرتی ہیں، یہ ترجمہ کرتی ہیں. جی، انہوں نے اردو کتابوں میں ترجمہ شروع کیا ہے جی، اس کو ریوائزنگ یا ری ریڈنگ کریں. جی، کیونکہ اس سے مراد ہی ہے یہ، جیسے میں نے چٹا صاحب کو کہہ رہا تھا کہ 40 دفعہ یہ کرو کروڑے پڑھو یوں کرو، ایسا نہیں ہوتا. تعلیمات پیش کی جاتی ہے. پوچھا جائے گا کہ کون سے موضوع پہ سننا چاہتی ہو جی، تو یہ نبیوں کی سنت رہی ہے تعلیمات پیش کرنا. ورنہ جب بلایا گیا ان کو اس گھر میں جو مکہ کا بنا ہوا تھا، وہاں میٹنگیں ہوتی تھی، یعنی کہ کوئی خاص مسائل آتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ کے حل کیے جاتے تھے. تو محمد صاحب کو بلایا گیا، آئے تو کہا گیا کہ محمد تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور بازاروں میں بوجھ اٹھاتا ہے سر پہ. اتنی تو عزت کرے خدا کے ساتھ کہ ایک فرشتہ تیرے پیچھے لگا دے اور وہ اعلان کیا جائے کہ یہ نبی ہے، اور جو تم نے چھاپا اٹھایا ہوا ہے یہ اٹھا دے. تو محمد صاحب نے کہا میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا. تو کس کام کے لیے بھیجے گا؟ میں تمہارے پہ تعلیم پیش کر رہا ہوں اس خدائے واحد کی. اچھا تو پھر ایسا کر کے ایک سیڑھی لگا کے دکھا دے ہمیں، اوپر جا، سیڑھی ختم ہو جائے تو خداؤں میں جا، وہاں سے آئے گا تو مان جائیں گے. کہا میں اس کے لیے نہیں بھیجا، میں نہیں بھیجا گیا اس کے، میں تعلیم دے ان کا بند کر. جی، میں اس تعلیمات کے لیے نہیں بھیجا گیا. اچھا ہم پانی کو ترستے ہیں بوند بوند کو، یہ 2-4 نہریں نکلوا دیں. میں اس تعلیم کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو میں اس تعلیم کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں 10 کروڑ ادھر کرواؤں، 5 ادھر کرواؤں. اور وہ تو پہلے میری تعلیمات پڑھو گے. وہ سوال کرتے گئے یہ کر دے وہ کر دے یوں کر دے. انہوں نے کہا محمد علوی نے کہا میں اس کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا. کہا اچھا اس کے لیے نہیں بھیجا گیا تو چلو پھر اپنے لیے تو بھیجا گیا ہوگا. تو دھکے کھاتا پھرتا ہے
تیری شان شوکت کو بڑھائے خدا. آپ نے کہا اس لیے بھی نہیں. اچھا کہ اپنے لیے کوئی کام کروا لے. آپ نے انکار کرتے رہے. اچھا پھر ہم پیشکش کرتے ہیں، اگر تو چاہے تو ہم تو یہ اتنا دولت مند کر دیں کہ تجھے یہ پیسے کی محتاجی نہ. اگر بادشاہ چاہیے تو ہم تجھے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر خوبصورت حسین تو اشارہ کر، ہم حسینہ کو لے آتے ہیں. ہم نے کہا میں اس کے لیے بھی نہیں بھیجا گیا. پھر انہوں نے کہا اگر تیرا دماغ خراب ہوا ہوا ہے تو ہم تیرا علاج کرا دیتے ہیں. اگر کوئی جن چڑھ گئے تیرے اوپر، جیسے کہ طرح طرح کے وہ چھیڑتے رہے. جب وہ نئی بات آئے تو کہنے لگے اچھا وہ جو عذاب جس کی تو ہمیں خبر دیتا ہے، ڈراتا ہے، وہی ہم پہ بھیج. جب یہ سنا تو آپ نے کہا خدا چاہے تو کرے، میں تو نہیں مانگتا. تو محمد عربی کھڑے ہو گئے. تو آپ کا چچا زاد بیٹا بھائی کہنے لگا اب میں تیرے پہ ہرگز ایمان نہیں لے کے آؤں، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ مانگا، پھر یہ، پھر تیرے لیے، پھر یہ عذاب مانگ. تو ایک چیز بھی نہیں مان رہا. تجھ سے کہا کہ سیڑھی لگا کے اوپر جا، اب میں تجھ پہ ایمان نہیں لے کے آیا. آپ نے کہا جو میری تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ زندگی کے راز ہے، اسی کے اندر معرفت الہی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے، دیکھیے تمہیں تلاش ہے. تو جب تم کسی کو مسیح الزما کی تعلیمات پیش کرو تو پہلے تعلیمات پیش کرو اس کے آگے. جی، یہ نہیں کہ پہلے یوں کرو، ایسے کرو تو دکھائی دے گا، یوں کرو تو دکھائی دے گا. تو اس سے پھر یہ ہوگا اگر نہ دکھائی دے تو پھر مسیح الزما جھوٹا ہو گیا. تو میں سب کو کہوں گا کہ ہزاروں اپنا ویڈیوز ہیں، تعلیمات ہیں، لیکچر ہیں، کیونکہ وہ کیوں آیا مسیح الزما، اس کو تعلیمات پیش کی جائے. اس کے بعد یہ سنت رہی ہے انبیاء کی کہ وہ جو خدا سے پاتے تھے اس کو بیان کرتے. معجزات سے کبھی بھی دنیا نہیں آئی. عیسیٰ نے اتنے معجزات دکھائے، تب بھی وہ کہتے تھے کہ شیطان اس کے اندر گھس گیا ہے. اگر محمد صاحب نے جیسے کہتے کرامتیں دکھائی یا معجزے دکھائے، جو بھی کہہ لیں، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اس پہ جن بھوت سوار ہوئے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں جنہیں اقبال کہتے ہیں بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ آدمیت ہے، یہ انسان کہاں ہے. تو تعلیمات پیش کی جائے سب سے پہلے. اسی طریقے سے وہ جو ترجمہ کر رہی ہیں ساتھ ساتھ سمجھتی بھی جائیں کہ یہ صرف مسیح کی جو تعلیمات ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، میرے لیے. یہ لکھنے تک نہیں ہے، منانے تک نہیں، یہ اپنانے پہ ہے کہ اس کا اثر قبول کر. اثر قبول نہیں کیا تو پھر وہ پانی جیسے ٹھہر جاتا ہے تو بدبو دیتا ہے. تو آئندہ سے ایسا کریں جیسے میں نے بتایا. جی جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی. یہ ہمارے ایک ممبر ہیں، آج کی ویڈیو سے متعلقہ ان کا سوال ہے جی. یہ حضرت عیسیٰ مسیح، دیگر انبیاء، فرشتے اور انسانی مخلوق
پھر ان کا سوال ہے جی کہ زاہد خان صاحب، آپ کو 60 سال کے بعد ان انبیاء نے، ان ارواح نے، ان فرشتوں نے آپ پر ایمان لائے اور آپ کا مشن میں ساتھ دینا شروع کیا، لیکن ان 60 سالوں میں وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند کیوں نہیں تھے، جبکہ وہ جانتے تھے آپ کو خدا نے چنا ہے؟ یہ سب کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ابتدا میں بہت سے انبیاء ایسے تھے جنہوں نے میری لبیک کہا، بہت سے فرشتے تھے جنہوں نے لبیک کہا، یعنی کہ میجورٹی میں نہیں، بہت سے صوفیہ تھے جنہوں نے لبیک کہا۔ یہ انبیاء کو یہی تھوڑی جو 25 آئے ہوئے ہیں یا 85 آئے ہوئے ہیں اپنا تورات میں یا قرآن میں۔ ہر 6000 سال کے بعد، 6000 سال میں بعض اوقات لاکھوں نبی ہے، تو یہ کہ ہر کسی نے 60 سال کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بھی مخلوقات ہیں جنہوں نے آواز کو سنی اور وہ ابتدا میں بھی تعلیمات کو لے کے گئے اپنی جنتوں میں، تو یہ سب پہ لاگو نہیں ہو سکتا کہ یہ جو انبیاء ہیں ان میں سے جو اب ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کوئی بھی نہیں لایا۔ ہاں، ان کے مذاہب ہیں اس دنیا میں، یہ اپنے مذاہب کو بچاتے بچاتے کہ ہمارے مذہب غالب آ جائے، ان کی نیتیں کچھ اور تھی، لیکن اب سب کے تو مذہب نہیں ہے۔ اربوں خربوں مسیح ہے، زمانہ جو ہے وہ بہت لمبا ہے انسانیت کا، تو ان کا جو یہ تھا وہ یہ کہ حق تعالیٰ ہمیں آ کے بتائے، وہ تمہیں آگے کیوں بتائے بھائی؟ تم کوئی خاص مخلوق ہو؟ اس نے جو عہد لیا ہے وہ یہ کہ جب میری تعلیمات آئیں گی تو تم اس کے مددگار ہو گے۔ اب خدا کسی کے پیچھے تھوڑی بھاگ کے کہتا ہے کہ وہ آگے ہے، ہاں جی، یہ تمہارا منصب فرض منصبی ہے کہ تم دیکھو تعلیمات کیا کہہ کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا، تو اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ یہ کچھ آگے خدا کی ذات محمد صاحب کے پاس آگے بیٹھ جائے اور گفتگو شنید کرے، یا عیسیٰ یا موسیٰ، ایسے نہیں ہوتا، نہ اس نے پہلے کیا نہ اب کیا۔ محمد صاحب کے دور میں جب عیسائی روح جو تھی وہ خلاف تھی محمد صاحب کے، عیسائیت کی دنیا جب تھی تو یہودی خلاف تھے، کیونکہ یہودی تو آج بھی دیوارے گریا پہ روتے ہیں کہ اے اللہ تو آ، تو ہمارا مسیح ہے، ان کا تو مسیح بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو فرد منصبی ہے یہ ہر انسان کا ہے کہ جب وہ خدا کی آواز سنے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، یہ تعلیمات خدا کی ہیں، تو اس کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے بحث کرے، نبی سے، اس کو کتابیں کھول کھول کے پڑھائے، تو تمہارا پھر قرآن غلط ہو جاتا ہے، تمہاری انجیل غلط ہو جاتی، تمہاری تورات غلط ہو جاتی، کیونکہ وہ بحث کرتے تھے نا عیسیٰ سے کہ ہمیں تورات سے کھول کھول کے دکھا۔ وہاں وہ مفتی تھے، عالم تھے، تو وہ ایک جگہ سے دکھاتے، عیسیٰ تو وہ فرسی جو تھے اور جو
شفٹ ہے جو جیسے سنی اور شیعہ وہ اور دکھاتے، یہ ادھر سے نکالتے وہ ادھر سے نکالتے. تو اسی بحث و مباحثے میں عیسیٰ ابن زکریا نے کہا اگر تم مانتے ہو تو میں ہی ہوں وہ جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ تم بحث و مباحثے سے، قرآن کہتا ہے تمہارا اے آدم کی اولاد اگر وہ پھر کبھی آئے میرے رسول اور تمہیں میری کلام یعنی کہ راز الہی بیان کرے تو تمہاری پوزیشن کیا ہوگی؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم اس کی اطاعت کرنا، جا اس کو قتل کرتے پھرو، پیسے کرتے پھرو، اس سے پوچھتے پھرو یہ داڑھی چھوٹی ہے، لباس اسلامی نہیں ہے. ایسی بحثوں میں اپنی آخرت خراب. جی اطاعت کرنا، وہ آئے اور پیش کرے پھر ہماری تعلیم. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ حق تعالیٰ ٹھیک ہے وہ آگے ہے، ہاں اس سے وہ راز پوچھو تعلیمات جو آئی ہیں وہ بیان کرتے کوئی چون چرا نہیں کرنی، بس اطاعت کرنی ہے کہ ہم نے یہ خدا کی طرف سے یہ تعلیمات آئی ہیں، پہلے نہیں تھی، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، کیونکہ یہ بحثوں کے ماسٹر ہیں نا، ان کی جیسا کوئی بحثی نکلا نہیں ہے. تو رات میں بھی بحثی، عیسائیت میں بھی بحثی، اور اسلام میں بھی بحثی. اب یہ چھوٹی سی جماعت ہے اس میں بھی بحثی، یعنی کہ بحثیں کر کر کے ان کے زبانیں خشک ہو گئی. اب یہ کہ وہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، خدا نے یہ اختیار تم سے چھین کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وہ کیسے؟ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو میں اس کو پکڑ لوں گا، لیکن کیونکہ تم نے اس کی آواز صرف اس لیے کہ وہ میری تعلیمات بتا رہا تھا، تمہیں میں نہیں پرکھوں گا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ. تمہیں تمہاری جزا جو ہوگی وہاں لے جاؤں گا جہاں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. اور جہاں غم نہیں ہے اور خوف نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر یہ قرآن کہتا ہے تو یہ جنتی حالتیں. جی جھوٹا ہوگا تو میں سنبھالوں گا. تم کون ہوتے ہو؟ تم ٹھیکیدار ہو؟ تم خدا کے وکیل ہو؟ تو یہ بحث و مباحثہ جو کرتے تھے عیسیٰ سے یہودی، یہ کس سے بحث و مباحثہ کرتے تھے؟ اس کو جھوٹا بنانے کے لیے. لعنت ہوئی. اسی طرح عیسائیت آئی. اب عیسائیت جب آئی تو یہودیوں پہ لعنت ہو گئی. اب عیسائیت آئی تو آگے سے یہ بھی کتابی وہ نکلے، کیا کہتے ہیں، کیڑے. تو پھر اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تعلیمات ناسخ ہیں، کمزور، اب قرآن کامل ہے. حالانکہ ان کے قرآن میں لکھا ہوا کہ ان کتابوں میں نور ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو لوگ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ستارہ پرست ہوں، انہوں نے اعمال بھی کیے اچھے، ان کی جزا خدا ہے. اسلام کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس نے. تمہاری تعلیمات تو تم کھول کے پڑھو تو تمہارا وہ نشہ جو ہے نا کہ نشے کی رات ڈھل گئی اب خمار نہ
اب خمار نہ رہا. ان کا خمار جو ہے وہ آخرت میں نکلتا ہے جی. تو تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں دیا خدا نے کہ تم اس کو جھوٹا، اس کو سچا، اس سے بیت، اس سے. ہاں بھائی، اگر وہ کوئی آ کے تمہیں کہتا ہے کہ میں خدا کی راز الہی لایا ہوں، تم کہہ دو یہ بیان کرو تاکہ ہمارے دل سکون پائیں، ٹھنڈک پائیں، ہم پہ وہ حال آئے. اور تم پڑھنے شروع کر دو کل اللہ احد. وہ کہے کچھ اور پڑھو. انا کانا کل کوثر فصل کا بنا ان نشانیہ کا. تم اس کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا، وہ کہیں گے تو وہ تو آئی ہوئی ہے. اس کو تو ہم کر رہے ہیں. تو میرا بھی واسطہ پڑا انبیاء سے. میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا نئی تعلیمات بتاؤ تاکہ دل کسی اور حالت میں ہے. تو وہ قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دی. تو خدا پرانا خدا تھوڑی ہے، وہ تو نئی راز الہی بیان کرتا ہے. تم جہاں بھی پہنچو گے وہ نئی حال تمہیں ملے گی. تمہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں خدا کی تلاش ہے یا محمد صاحب کی تلاش ہے؟ خدا کی تلاش ہے یا عیسیٰ کی تلاش ہے؟ اگر ہمیں محمد صاحب کی تلاش ہے تو وہ ابو بکر کا فکرہ بڑا سچا نکلا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ تو مر گیا، وہ پڑا ہوا ہے. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اس کا خدا مر گیا، اور وہ خدا جس پہ موت ہی نہیں آتی وہ تو ہمیشہ زندہ ہے. یہ تو یہ جب ضد بحثیوں میں آتے ہیں اپنے انبیاؤں کی، تو اپنے انبیاؤں کی لعنت ہی اپنے سر پہ لے لیتے کہ لعنت کرے یہودی نصاریوں پر کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کا بنا ڈالا. ہاں؟ وہ لعنت مسلمانوں پہ اب زیادہ پڑی ہوئی ہے. اور اب وہ لعنت، یہ جو احمدیت چھوٹی سی جماعت ہے، اس پہ بھی زیادہ پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آ سکتا ہے لیکن مانیں گے نہیں. آئے گا یا نہیں آئے گا یہ اور بات ہے. آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے. یعنی کہ آدھی بات کر کے جان چھڑاتے ہیں ہماری. پوچھر چھوڑو، آئے گا یا نہیں آئے گا. پھر کہتے ہیں کہ آئے گا کیسے؟ کیونکہ نقطۂ عروج جو ہے وہ غلاموں کہتے وہ تو ایک انسان کامل پہ پورا ہو گیا، وہ ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. ان کی اس باتوں سے خدا ناراض ہو گیا ہے. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ تیرے جیون کا مقصد خدا کو پانا ہے یا تم اپنے انبیاؤں کے عشق میں پھنس کر اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. جی تو اس طریقے سے چلے. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے. یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کے مشن میں بہت سارے لوگ جو خدا کا دیدار کر چکے ہیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خدا کا دیدار نہیں کیا. ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کا بھی آپ نے ذکر کیا جو کہ خدا سے مل چکے تھے اور اس کے باوجود وہ مشن اور خدا کی منشا اور آپ کی روحانی رہنمائی کو چھوڑ کر چلے گئے. تو جو لوگ خدا کو مل چکے تھے وہ کیسے مشن کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ ان کا سوال ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں. تورات موسیٰ کے دور میں بلعام جو تھا وہ خدا سے ملا تھا. خدا اس سے بڑا پیار کرتا تھا. اور پھر وہ جب حسد میں آیا
تو موسیٰ کی تعلیمات کا انکار کر دیا اس نے. ان کا قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے اسے چاہا تھا کہ آسمانوں کی طرف اٹھائے، وہ زمین کی طرف جا گرا. بڑی مثالیں. تو یہ سفر جو ہے یہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ سوال. کیا یہ خدا کو دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یہ جنت اور فرشتوں کو دیکھ کے یہ سفر ختم ہو جاتا ہے کہ لو جی ہم نے خدا کو بھی دیکھ لیا، آخرت کو بھی دیکھ لیا، فرشتوں کی دیکھ لیا، اب ہم نے سب کچھ تو دیکھ لیا ہے، اب ہم چھلانگ مارتے ہیں گندی دنیا میں، پھر جہاں سے ہم آئے تھے پھر گند کھانا شروع کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ سفر ہے. اور اسی لیے غور نہیں کرتے. ان کے قرآن میں ہے کہ جو اصحاب جو تھے انہوں نے بڑا کچھ دیکھا تھا. محمد صاحب کی وفات کے بعد وہ بدل گئے اور بڑے دنیائی کاموں میں پھنس گئے، بلکہ انہوں نے ایسے ایسے چاند چڑھائے کہ محمد صاحب کے جو اہل بیت تھے ان کا ہی خون کر کے ان کا ہی خون کر دیا، قتل. صحابہ اور صحابہ کے یہ اولاد تھے. تو وہ حدیث ہے کہ میں ان کو پکڑ کے فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے تھے اصحاب کو. کہا یہ تم کیا کر رہی ہے؟ تو میرے اصحاب ہیں. کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا. تو بدل گئے. یہ دنیا ایسا کینسر ہے، اس سے جدوجہد برائی سے ساری زندگی کا مقصد ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کو مجھ سے دور لے جاؤ. کہا کہ میں وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ نے کہی تھی کہ میں جب تک ان کے درمیان تھا. تو یہ بدلے کہ نہیں بدلے؟ تو خدا کو دیکھ لینا، آخرت کو دیکھ لینا، ایک سفر کر لینا، مراد یہ نہیں ہے کہ تم کامل ہو گئے ہو. ورنہ 124 تمہاری کتابوں کے تمہاری اس میں ہے. میں نے کہا 1,48,000 ہے. وہ باقی کہاں چلے گئے جن کا 25 کا ذکر ہے؟ وہ کہاں گئے؟ ان کا بھی بتاؤ نا. وہ مشن چھوڑ گئے، انبیاء بن کے چھوڑ گئے. پھر کہتے ہیں کہ وہ دوسری کتابیں تو وہ ناسخ ہے، یعنی کہ ان میں وہ بات نہیں رہی اب. تو کیا تمہارے محمد صاحب نے نہیں کہا کہ جو لعنت یہودیوں میں پڑی وہ مسلمانوں پہ بھی پڑے گی؟ تو بھئی وہ کمزور کیسے ہو گئی تعلیمات ہے؟ بلکہ دائیں بائیں تم جوتی ہو، دائیں بائیں. یہودی دائیں جوتی ہے تو تم بائیں جوتی ہو. تو یہ کہہ دینا کہ جی میں ہم سے تو وہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ تو خدا کی ذات ہے. جی یہ سفر جو ہے یہ آخری سانسوں تک. اب وہ میں جب لیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو وفا کا عہد لیتا ہوں، اثر کا عہد لیتا ہوں، تعلیمات اور زندگی کی آخری سانسوں کا میں عہد لیتا ہوں. تو اس سفر کے دوران بڑا کچھ ہو سکتا ہے. ابو طالب نے مدد کی اسلام کی اور مدد کرتے رہے، لیکن کلمہ بتوں کا پڑھتے رہے اور اپنے بتوں کے اوپر جا کے جان دی. تو یہ کہنا کہ جی وہ ابو طالب
یعنی کہ محمد صاحب کی تو نگاہ پڑ جاتی تھی تو دنیا ہی بدل جاتی، تو اس کی کیوں نہیں بدلی بھائی؟ اپنے چچا زاد بھائی کی کیوں نہیں بدلی بھائی؟ اپنے چچا ابو لہب کی کیوں نہیں بدلی؟ سب جہنم گئے۔ تو یہ صبر کہنا کہ خدا مل گیا ہے پھر وہ چھوڑ جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے جی۔ وہ دیکھا نہیں، وہ پہاڑ پہ سے جب نیچے آ رہا تھا موسیٰ، تو اس نے ہارون کی داڑھی پکڑ کے اس کو مارنا شروع کیا۔ ہاں، اس نے کہا میرے بھائی تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا تجھے توحید کے سبق کی نہیں خبر تھی؟ تو نے یہ کیا گولڈن کلپ بنا دیا، بکرا بنا کے پیش کیا؟ کہا ان کے نفس نے ان کو جو دکھایا اور جو مجھے دکھایا، ان کی تسلی کے لیے میں نے ایسا کام کیا۔ تو موسیٰ غضبناک ہو گئے۔ نبیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ موسیٰ اگر ہارون نبی تھا، کیا اسے خدا کی خبر نہیں تھی؟ اس کے باوجود وہ بکرا بنا کے پیش کر رہے ہیں یہودیوں کے سامنے۔ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہماری موومنٹ میں بھی کئی ہزاروں کی بیعت تو میں نے لی ہے، اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے وہ گئے کہاں پہ جی۔ تو ایمان لے آنا کافی نہیں ہے جی۔ خدا تو ایک زندگی مانگتا ہے، اور وہ زندگی یہ نہیں کہ بھائی 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد تمہیں ریٹائرمنٹ مل جائے گی، پینشن کھایا کرو، ایش مارا، ایسا نہیں ہے۔ تواتر کے ساتھ آخرت کی آخری سانسیں مانگتا ہے، کہیں بھی معاملہ غلط ہو سکتا ہے۔ کیا ابلیس نے خدا کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا اس نے جنتیں اور دوزخیں نہیں دیکھی تھی؟ کیا اس نے جبرائیل اور میکائیل کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ تو ان کے اوپر لگا ہوا تھا، بے شک۔ وہ سب کچھ دیکھ کے ہی گرا ہے نا۔ تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی کہ سب کچھ دیکھ کے بھی آدمی گر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یا تو ہوتا نا کہ یہ کوئی نئی نرالی چیز ہوتی کہ جی پہلوں کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ کیوں ہو رہی، تو پھر تو ٹھیک۔ تو یہ تو جتنے بھی آئے ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ غلام احمد قادیان کا ایک بیٹا ہو، ان کی طرف ایک بیٹا خلاف، آدھے ادھر آدھے ادھر۔ تو یہ تو ہوتا ہے جب تک۔ اب دیکھو نا، میں نے اپنے مشن میں ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ انبیاء رش کر رہے تھے کہ خدا اس کا ہاتھ پکڑ کے پرواز کرا محاورہ جنتوں میں۔ پھر اسی شخص پہ ایک وقت آیا کہ وہ پھر دنیا کی خاک کھانے کے لیے پرانی دنیا میں واپس چلا گیا۔ یہاں کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی تو اس کی ہے جو آخری سانسوں میں اپنی وفا اور وہ اثر لے کر اس دنیا سے جائے، اور آخری سانسیں جو رہ گئی ہیں کھڑنے لگی ہیں، وہ کہے کہ اگر کچھ اور سانسیں ہوتی تو وہ بھی تجھے دیتا، کہ اس کا جو جان جائے وہ یہاں پر جائے، تب گارنٹی ہے، باقی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کئی سمجھتے ہیں بس وہ ہم نے بیعت کر لی جی، ایمان لے آئے، باقی پھٹا کھائے ہم پرانی دنیا میں جا کے خوب مزے مارے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو حضور کی بیعت کی، حضور کی وہ کی ہوئی ہے، ہم نے ایمان لائے ہوئے ہیں۔
हमारा तो फरिश्ते हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ जी, फरिश्ते तुम्हारा वो बिगाड़ेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, जी ये है इसका। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे लाइव स्ट्रीम पे और कोई सवाल नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ पर जो मेंबरान मौजूद हैं उनसे पूछ लिया जाए, किसी अगर दोस्त, किसी भाई का कोई सवाल हो आज के मौजू से या इसके अलावा, तो अपना वो हाथ रेज कर सकते हैं ताकि मैं उनका माइक ऑन कर दूं। जो हमारे हजरात बाद में तशरीफ लाए हैं, अगर उनके कोई सवालात हों तो। जी सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, आप हुजूर से कोई सवाल करना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। खुदा की सलामती हुजूर और सब हजरात, बहुत मेहरबानी। सच्ची बात यह है कि एक जहन में तो 2-3 दिन पहले सवाल था, मैंने सोचा मीटिंग आएगी तो हुजूर से पूछूंगा, लेकिन वो सिल्प हो गया है, इस वक्त मेरे जहन में है नहीं, तो मैं पूछ नहीं सकता। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के लिए। आप लिख क्यों नहीं लेते जब वो सवाल आता है जेल में? सॉरी। आप लिख क्यों नहीं लेते ताकि हाँ, लिखा नहीं था। हाँ लिख लिया हाँ, ये गलती हो गई, लिखा नहीं था। और मैंने सोचा कि नेक्स्ट नहीं, मीटिंग आएगी तो हुजूर से पूछूंगा, लेकिन जहन से सिल्प होगी। जब भी तो सवाल आए, अब आइंदा 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 ऐसा करूंगा, आइंदा ऐसा करूंगा। जब भी कोई सवाल आए तो उसको लिखा करें ताकि हाँ। ताकि वो भूल ना जाए, क्योंकि बुराई भुला अच्छा देती। हुजूर, वैसे जहन में एक सवाल अभी आया है कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्लाम में जो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शफात करेंगे, तो क्या आप भी शफात करेंगे अपने, जो आपके मानने वाले? इस सवाल का जवाब तो मैं कई दफा दे चुका हूँ, ये आपने सवाल कई दफा किया भी है मुझसे, तो फिर एक दफा कह देता हूँ। जी जी, मेहरबानी। ये पता नहीं कहाँ से ये उठा लाते हैं कि मोहम्मद साहब ये कहते हैं, मोहम्मद साहब वो कहते हैं। कुरान कहता है कि कोई जात किसी जात का बोझ नहीं उठाएगी। पढ़ा आपने ये? कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। हदीस कहती है कि वो कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा जो ईसा ने जवाब दिया था कि इनको मुझसे दूर ले जाओ। हालांकि सहाबा हैं जी, कोई आम शख्स होता तो ये तो सारे लगे हुए ना कि हम शफात करेंगे, वो सहाबा की शफात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, ए मोहम्मद, कहा इनको फिर दूर ले जाओ मुझसे। मुराद ये है कि जल्दी, कहीं ये ना हो कि मेरी पकड़ भी हो जाए बीच में। वो तो शफात कहीं भी नहीं कर रहे। ये किस मोहम्मद को लेके आएंगे जिससे ये शफात करा रहे? हमें भी तो पता लगे ना। ईसा कहते हैं मैं कह दूंगा, ये कहेंगे ओ खुदाबंद ओ खुदाबंद। अब ईसाइयत ही कहती है ईसा को खुदाबंद खुदाबंद। मैं कहूंगा तुम बुरी अरवाओं, शैतानियों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मुझे दिखाए ना कि वो कहाँ कह रहे हैं कि शफात करेंगे, ताकि हमें भी पता लगे। कुरान से पता लगता है कि हर कोई जात किसी जात का बोझ नहीं उठाएगी। नहीं उठाएगी तो मोहम्मद साहब कैसे शफात करके उठा लेंगे बोझ? हमें भी तो पता लगे ना, हमें भी तो समझ आए ना कि वो कहाँ से ये चिराग जलाए हुए हैं। खाम खाई सुनी सुनाई बातों पे। क्या आपने नहीं सुना कि अपनी बेटी फातिमा से कह रहे हैं बेटी कोई दुनियाई चीज मांगनी तो मांग ले, लेकिन तेरा बाप आखिरत में तेरी शफात नहीं कर सकता। हम्म। वो बेटी की तो शफात हो नहीं रही, एरा गैरा और खाम का कि उसकी शफात, बदमाश ने 10 बंदे मारे उसकी शफात करें।
دنیائی چیز کوئی مانگنی ہے تو مانگ لے بیٹی، میں تو یہ دے دیتا ہوں، لیکن تیرا باپ کسی کام نہیں آئے گا آخرت میں. تو ابا اپنی بیٹی کے کسی کام نہیں آ رہا تو کہاں سے یہ شفاعت کا شوشہ چھیڑا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ ہم بھی سیکھیں کسی سے. تو ان کی تعلیمات سے تو ہرگز پتہ نہیں لگتا کہ یہ شفاعت کریں گے. حضرت یہ جو بچ گئے تھے، بہت چھوٹے تھے، کربلا میں، مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں یاد ہے، وہ بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا ان کو. اگر آپ میں سے کسی کو جی یاد آ وہ زین العابدین ان کا نام ہے. زین العابدین، بڑی عبادات، روزے اور خوف خدا، اور کیا کیا مجاہدے نہیں کیے. زین العابدین ان کا ایک اور نام بھی ہے نا. تو کسی نے کہا آپ اہل بیت ہیں تو آپ اتنے مجاہدہ، اتنا عبادات اور روزے اور خوف خدا انسانیت کے لیے مرے جاتے ہیں، آپ کے لیے تو کافی وہ ہوگی، وہی شفاعت والی بات. تو آپ نے کہا کہ اے فلاں شخص، نسبت سے کام نہیں دیکھا جاتا کہ وہ میرے دادا تھے تو میں ان کا وہ ہوں اہل بیت. وہ کیا کہتے ہیں جی انکل کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ توتے، پرتوتے کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑ پوتے پوتے پڑ پوتے اور توتے. گرینڈ چائلڈ. جی ہاں، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد میرے دادا میرا گریبان پکڑ کے پوچھے کیا تو نے نسبت پہ اکتفا کر لی تھی کہ میں تیرا دادا ہوں؟ وہاں تو کام سے بات ہوئے گی کہ کیا اس نے حق ادا کیا کہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں، پرتوتا کیا کہتے ہیں؟ جی پڑ پوتا جی. ہاں، نسبت سے نہیں کہ میں دادا ہوں، میں پردادا ہوں، میں یوں ہوں تو میرا مجھے تو کوئی. تو یہودی بھی یہی کرتے تھے، ہم خدا کے بیٹے ہیں. تو پھر محمد صاحب نے پوچھا کہ تم خدا کے بیٹے ہو تو تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ جی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ شفاعت کریں گے. زین العابدین ساری زندگی جناب مجاہدات کر کر کے انسانیت کے لیے بچھونا بن گئے، جیسے قالین بن جاتا ہے. انہیں تو کہیں شفاعت کا، انہیں تو کہیں گارنٹی نہیں ملی ہوئی تھی شفاعت کی. بیٹی کو تو کہیں گارنٹی نہیں ملی ہوئی. یہ کس کی شفا کریں گے؟ میرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی. تم سمجھا دو یا وہ فقیر صاحب سمجھائیں مجھے، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آج کہ بھی یہ وہاں سے لیا ہے شفاعت. جی حضور مطلب وہ، ہاں جی، جی معافی چاہتا ہوں، وہ کوئی پرانی احادیث اٹھاتے ہیں جو کہ دوسرے فرقوں کے سامنے وہ ضعیف بھی ہیں، کہ نبی محمد عربی جو تھے وہ غار ہرا میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ رو رو غار حرا کے. میں تو وہ نبی بھی نہیں بنے تھے، دعائیں کہاں مانگا کرتے تھے؟ وہ غار حرا میں تو وہ نبی بھی نہیں بنے تھے، تو امت کہاں سے آ گئی؟ جی جی وہ بعد میں اب جایا کرتے تھے نبی بننے کے بعد نا جی. کیا یہ بتاتے تو کہاں سے؟ غار یہ میں تو آنسو یہ بہا تو بہا کے وہ معافی مانگا کرتے تھے. شوچے شوچے جھیڑ دیتے. غار حرا میں تو وہ تلاش میں تھے کہ اچھا ہاں تو پھر نکالیں، وہ ضعیف بھی نکال لیں، دادا پردادا کی حدیث نکال کے دکھائیں ہمیں. کیونکہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم کن حدیثوں کو پیش کرو گے؟ اور قرآن کہہ دیتا ہے کہ میں کوئی ذات کسی ذات کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ہاں؟ یعنی کہ معاملہ ہی بالکل سیدھا کر دیا.
ना मोहम्मद साहब बोझ उठाएंगे, ना कोई और उठाएगा, ना कोई और उठाएगा। ये तो आज तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, कहीं ना फिर गारे हरा शुरू कर दें। है जी। अच्छा, और पूछ ले, कोई सवाल है? जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। सिकंदर खान साहब, जी मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, अगर कोई मजीद सवाल हो या इस मुतल्लिक़ की बात और करना चाहें दूर से, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने यहाँ से सेटिंग ऑन कर दी है। जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी पहले हाँ पूछ। हुजूर, बात ये है कि अगर ऐसा है तो फिर इंसान को इस दुनिया में कोई खास मकसद कौन सा है जिसके लिए भेजा गया है, वो बता रहा है, ताकि वो मकसद पूरा करके और कामयाब होके वापस अपनी वो बता मंजिल रहा पे है, चला जाए। बता रहा है। हर किताब जो है, तौरात शुरू करो तो बताती है, अंजील शुरू करो तो बताती है, कुरान शुरू करो तो बताता है, जिंदगी का मकसद। और हमारी तालीमात लो तो शुरू करो तो बताती है कि, और पांच पांच दफा, अब आप इस मिशन में आए हैं, पांच पांच नमाजों में कई कई सैकड़ों दफा आप कहते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे मत चलाइयो जहां पे तू गजब किया, नाराज हुआ, गुस्सा हो गया। तो खुदा का गुस्सा जब है, जब हम अपनी जिंदगी उसके साथ तय नहीं करते। गैर मगजूब अलैहिम वलद्दालिन, उन पे चलाइयो हमें जिन पे तूने इनाम किया। वह नाम अल्लाह मिन नबीन, आगे चल के कहता है, जो नबी भी बने, सदीक भी, शुहदा भी, सालिहीन भी। शुहदा ये नहीं मुराद के बस में बैठ के बम मार दिए, ऐसे शुहदा पे तो लानत है खुदा की। ये शुहदा उसे कहते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने तारीफ की, बड़े छोटे छोटे जहाज खत्म हो गए, बड़े जहाज शुरू हो गए। तो किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये हमने तो अपने आप को मरवा दिया, कोई लंगड़ा, कोई लूला, किसी की आंख नहीं, और बाकी मारे गए, और आप कहते हैं ये छोटे जाते हैं। कहाँ? तो ये बड़ा जात क्या है? बड़ा जात कहा कि वो नफ्स से जहाद, वो जाहिदू फी सबीलिल्लाह है। बड़ा जहाज जो है अपने नफ्स का जहाद है। वो कैसे? कि तेरी जिंदगी खुदा की मकसद में यूं हो जाए कि वो तुझे पुकारे। हाँ जी। तो भाई, कभी होता ना कुरान के बीच में जिंदगी का मकसद, तो हम कहते हैं ये पता नहीं लगा, वो 18वें सिपारे में था। और वो तुम्हारी पहली जहां से शुरू करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरत फातिहा कहते हो जी इसे, और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहां से ही पता लगता है मालिक यौमिद्दीन, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या गलत किया और क्या बुरा किया, अंधेरे कहाँ थे और नूर कहाँ था। हाँ? मैं उस सच के दिन का मालिक हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत तो तेरी करते हैं, लेकिन तुझसे मदद मांगते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, किस रास्ते पे चला? उस रास्ते पर चला जहां पे जिंदगी का मकसद जो है वो खुदा के साथ पूरा हो जाए। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन रास्तों पे ना चलाना जिससे तू नाराज हो गया, गजब खाया तुम्हें। वो तो शुरू में ही बता रही है फकीर साहब, सूरत फातिहा। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भी वो जिंदगी का मकसद क्या है? वो तो, हम तो वो पहले ही वफा ले ली थी आपसे, उसमें ही जिंदगी का मकसद हमने तय कर लिए थे। वो आपके और मेरे सौदे हो गए थे। ये थोड़ी कि मुड़ के बंदे के ना पता लगे बंदा कहाँ चला गया।
جی وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے. ہاں جی پہلا جو تھا زندگی کا مقصد کہ جیون میں پہلی اور ہمیشہ کی اور آخری محبت خدا کی ذات ہوگی. کیا میں نے یوں عہد لیا تھا آپ سے پہلی محبت خدا کی ہوگی, دوسری بڈی کی ہوگی, تیسری بچوں کی ہوگی؟ نہیں حضور. ایسے لیا تھا میں نے. پہلی محبت خدا کی ہوگی, ہمیشہ کی محبت خدا کی ہوگی, آخری محبت جہاں بھی تم پہنچو گے اڑ کر وہاں بھی آخری بھی خدا کی اس لیے ہوگی کیونکہ وہاں سے نئی محبت بھی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر پڑھے اپنے قرآن کو, خدا غم سے بیان کر رہے ہیں تمہارے قرآن میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اے محمد ہم تجھے دکھائیں گے وہ لوگ جو خدا کی محبت میں فنا ہو گئے, اپنا ککھ نہیں چھوڑا. وہی تھے جو پہلی اور ان کی ہمیشہ آخری محبت ہماری تھی. وہ لوگ دکھائیں گے کہ وہ جیون کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو پہلی جو میں نے عہد دیا تھا وہ کیا دیا تھا میں نے عہد آپ سے, کہ جیون بھر تیری وفا پہلی ہمیشہ آخری تو خدا پہ مٹ جائے گا. پھر یہ تھا کہ جو تعلیمات آئی ہیں راز الہی تو اس میں ایسا فنا ہو جائے گا, ایسا فنا ہو جائے گا, اس کا اثر یوں آ جائے گا کہ پھر تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عیسیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے حواریوں تم نمک ہو, اگر نمک کا ذائقہ چلا جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا, اسے اٹھا کے پھینک دو. پھر عہد لیا تھا کہ وہ تعلیمات جب تم اصل لے لو گے, یعنی کہ جب تم میں نور آ جائے گا تو سارا جیون تم نے گلی گلی نکڑ نکڑ ڈگر ڈگر راہ با راہ, میں نے یہ کب کہا تھا کہ خاندان کے لیے پیچھے ہاتھ دھو کے بیٹھ جانا, گلی گلی ڈگر ڈگر نگر نگر اس تعلیم کو پھیلاتے پھیلاتے اپنا جیون دے ڈالو گے. یہ عہد لیا تھا میں نے. تو اگر میں بڈھا سٹیا گیا تو مجھے بتا دو, یا کوئی اور عہد لیا تھا میں نے. ابھی تو بڈھا نہیں سٹیا ہے. اور آخری سانسیں تم پر, وہ آخری کہاں پہ ہوگی؟ وہ آخری سانسیں خدا کی محبت میں اکھڑیں گی تو خدا کی محبت میں اکھڑیں گی. ہاں یہاں اگر تم پورے اتر گئے تو خدا پھر میں نے کہا تھا کہ اپنا عہد پورا کرے گا. یہی بات کی تھی نا میں نے, تو پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا, یہی کہا تھا نا میں نے. جی حضور بے شک ایسے تو پھر میں وہ جو وعدہ خدا نے ہم سے کیا وہ پورا کرے گا. یہ میں نے کہاں کہا تھا کہ جی رفو چکر ہو جاؤ. تو یہ تو پھر کہ زندگی کا مقصد وہ تو پہلے ہی اس میں جلسے میں ہی آ جاتا ہے. تو رات اٹھا لو, انجیل کوئی بھی اٹھا لو, تعلیمات, یہ تو خدا کا پہلا کام ہی یہی ہے کہ ذرا بتا دوں میں کہ جیون کا حاصل کیا ہے. اب صوفیوں میں یہ تھے داتا علی حجویری, ان کی کتاب میں جب پڑھتا ہوں, جب میں نے پڑھی تو وہ کہتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں سب کچھ, وہ کہتے ہیں میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. دیکھا, اگر وہ خلاصہ نہیں نکل سکا تے پاویں تو نبیوں کے عشق میں فنا ہو جائے,
سلطان باہو کے عشق میں فنا ہو جائے، مہر علی کے عشق میں فنا ہو جائے، تو جس کے بھی عشق میں فنا ہو جائے، فرشتوں میں پکڑ کے تجھے وہاں پہنچا دینا ہے جہاں پہ تیری سوچ بھی نہیں جائے گی۔ تو خدا نے کہا ہے کہ فانی چیزوں سے دل مت لگاؤ۔ کبھی ہم چاچوں سے دل لگا دیتے ہیں، کبھی بیٹوں سے دل لگا دیتے ہیں، اور پکار پکار کے تمہاری کتاب کہتی ہے، یا کیا کہتی ہے؟ تمہاری اولادیں، تمہاری بیوی، تمہارے مال، یہ سب فتنہ ہے۔ مت بھاگو، مت اپنا قدر و قیمت کا وقت دو۔ پڑھو تو صحیح اپنی کتابوں کو۔ ان اللہ عندہ اجر عظیما، تیرے رب کی جزا جو ہے بس وہی ہوگی، باقی سب خاک میں مل جائے گا۔ ہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ بھاگ کر بچوں کے مستقبل بنا رہے، کچھ بھی نہیں بننا تم سے۔ جیسے وہ ہماری کوئی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی، ایک ممبر پوچھ رہے تھے کہ جی یہ تم سب کو جو دینیات کا پیچھے لگا دیا، یہاں تو کوئی جا بھی نہیں ملتی جی، یعنی کہ مذہب ہے، یعنی کہ جو تعلیمات پہ لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ جو تھے وہ بچپن سے ہی اس طرف مدرسے میں چلے گئے تھے، ان کو تو کسی نے نہیں دی ریٹائرمنٹ منی، ان کا گزارا کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ میرے بچے خدا کے ساتھ وفا کریں گے تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، پھر خدا بھی ان سے وفا کرے گا۔ یہ شعر بھی بڑے عجیب عجیب لکھتا تھا اقبال، مجھے تو اس کے دماغ کی بھی سمجھ لگتی تھی۔ تبھی تو پہلے وہ ہو گیا تھا، کیا کہتے ہیں، احمدی، پھر وہاں سے پھر نکل آیا، دماغ اٹر پٹر ہو گیا تھا اس کا بھی۔ کی وفا جو تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کھینچا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صاحب تو قلم ہی نہیں پکڑ سکے تو لوہ قلم کہاں سے تیرے ہو جائیں گے؟ توبہ توبہ، کی وفا خدا سے تو پھر کلے جہاں تیرے۔ اٹر مٹر ہو جاتے ہیں دماغ، بڑے بڑے یہاں پہ اٹر مٹر ہو جاتے ہیں دماغ۔ جیسے وہ دہلوی تھا، خدا کا انکار، خدا کا انکار، خدا کا انکار، ایوولوشن تھیوری۔ ایک دن بیٹھا اپنے بچی کی کان، وہ کھیل رہی تھی، اس کی کان کی ساخت پہ غور کر رہا تھا کہ یہ کان جیسے بنا ہے اور اس میں اتنی تاریں ہیں کہ وہ سب ملا کر پھر وہ آوازوں کو بچاتی ہیں۔ جب یہ سوچ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو کان کے اندر تاریں ہیں، اگر کسی سڑک میں بچھائی جائے تو 1-2 کلومیٹر چاہیے ہمیں۔ تو جب اس معاملے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ پھر وہ یوں جھٹکا، اگر میں یہ مان جاؤں تو پھر مجھے خدا کو بھی ماننا پڑے گا، کوئی ہے اس کا خالق۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بڑے بڑے دماغ یہاں اٹر پٹر ہو جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا بھی ہے، کبھی یورپ میں رہے تو پرو یورپ، اپنے ملک واپس گئے تو وہ کیا کہتے ہیں، ایکسٹریم اگینسٹ یورپ ہے، اینٹی یورپ، توازن ہی برقرار نہیں رہا ان کا۔ تو یہ ہے جی، ادھر گئے تو ایسے، ادھر گئے تو ویسے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہودی مسلمان ہو جائیں تو وہ کیسے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ پوچھیں، حضور اگر یہودی مسلمان ہو جائیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ جی وہ کیسے ہوں گے؟ افغانستان کو دیکھ لو، یہ یہودی ہیں، ایسے مسلمان ہیں، انہوں نے تمہاری مسلمانیت کو بھی ٹکا لگایا ہوا ہے۔
मार मार के बम जहाज करके उन्होंने, वो तुमसे भी 2 हाथ आगे। और अगर तुम ये पूछोगे जी ईसाई अगर मुसलमान हो जाए तो वो कैसा, वो भी वैसे ही करता रहेगा। मैंने देखा है यहाँ पे जो हुए ना, वो बस फिर आते पड़ता है। फना की चीजों में दिल मत लगाओ, ये फानी है। और अगर तुमने इनसे दिल लगाया, ठोकर खा जाओगे, खुद भी गिरोगे, उनको भी गिराओगे। ठीक। तो जितना टाइम तुम लोगों ने वो दे दिया जो खुदा का वक्त था इन फानी चीजों को, वो तुम्हारा तो बचना ही कुछ नहीं, कख नहीं बचना तुम्हारा। क्या? वो गोल गोल के लिखा हुआ है तुम्हारी किताबों में ही कि हमने तो कहा था कि ये सब फितना है? तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें, औलादुकुम व औलादुकुम फितनतुम। क्या 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 नहीं कहा था तुम्हें? तो फिर तुमने खुदा क्यों, जिंदगी का मकसद क्यों नहीं बनाया? फिर क्या कहेंगे आप लोग? है जी? तो मैंने अपनी औलाद को कहा हुआ है, जिस दिन तुमने मुंह मोड़ा खुदा से, मैं जिंदा हूं तो मेरा, मेरे लिए तुम मर गए। है जी? तुम अगर यहाँ रहोगे भी कहीं पे 10 किलोमीटर के फासले भी, तो मैं तुम्हें ना मिला। ठीक है। हमारी वफाएं, हमारा प्यार, हमारा उन्स, हमारा सब कुछ खुदा की वजह है। गॉड इज आवर रीजन, वरना कुछ भी नहीं। ना हमारा है ना तुम्हारा है जी। करके देख लो अगर तुम्हें शौक है। एक तुम इधर मरे, अगर वो औरत जवान है, उसने दूसरी शादी करनी है। जैसे तुम्हें कहती थी कि साजना मुझे प्यार है, वो उसको कहेगी। हैं? कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वो बड़ी हसीन उसकी बीवी थी मोहम्मद अली की। उसने कहा तू इससे बड़ा प्यार करता होगा। उसने कहा क्या प्यार, आज मैं मर जाऊं, ये 1 साल के बाद किसी और की होगी। हाँ जी। कोई किसी का नहीं है। हु बिलोंग टू हु? नोबडी बिलोंग टू नोबडी। एक जात होगी, तुम जन्म जन्म जहानो दर जहानो, फिरदौसो दर फिरदौसो, आलमे बाला जंतो दर जंतो, तुम जहां भी पहुंचोगे वो एक जात, अगर तुमने वफा की तो वो तुमसे वफा करती है, और वो है खुदा की। जी। जी तो बहुत शुक्रिया जी। किसी और दोस्त, किसी भाई को, कोई मेंबर का सवाल हो तो वो प्लीज़ अपना हाथ रेज कर सकते हैं ताकि उनका माइक ऑन कर दिया जाए। वो शफात का और गारे हरा का तो पूरा हो गया कि रह गया जी, भी? है जी? हो गया जी। अरे वो मसला पूरा हो गया। मैंने कहा गारे हरा में उम्मत को बिठा के बैठे हुए थे, वहां तो खतीजा भी नहीं जाती थी। और खतीजा का बीवी खतीजा का मजहब ईसाइयत था। अच्छा। असन ब्रादर हसन चिट्ठा साहब, आपका हाथ है, मैं अभी आपका माइक ऑन करता हूँ। जी, आप अपना सवाल कर सकते और भी लोग हैं, परवीन, पता नहीं कौन कौन थे। हैं। जी जी। जी हजूर, किसी और को मौका दे दें आप, अतर भाई मैं बाद में पूछ लेता हूँ। नहीं, सवाल पूछे करें तो। सवाल। जी जी हजूर, बस मैंने यही कहना था कि जो पहले आपसे सवाल पूछा कि जो लोग आपका मिशन छोड़ जाते हैं, बाद में उनको जब एहसास होता है तो वापस आते हैं, तो फिर आप उनको गले लगा लेते हैं दोबारा, ओ उनको बेटी, इंट्रोड्यूस गले कर लेते गले लगाने की तो बात बाद में आएगी। तुम छोड़ के चले गए और गल ट्रेन में बैठ गई या किसी गल घोड़े के ऊपर, तो वो अंधेरों का सफर कौन करेगा? मैं गले लगा के करूंगा तुम्हारे साथ। आसम चड्ढा साहब, समझ रहे बात को? हैं। जी समझ आया। मैंने कहा जो पशेमान हो के मेंबर आ जाए, पशेमानी में उसका मैं तो वही तो मैं माफ आपसे कर सवाल देते कर हैं। रहा हूँ। आप गलत ट्रेन पे बैठ गए
اور چلے گئے 10,000 کلومیٹر یا 1,000 کلومیٹر، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے جاؤں گا وہاں پہ؟ نہیں نہیں، آپ کے پاس واپس آئے ممبر. بھائی وہ واپس، زندگی کی گارنٹی کس کو کیا ہے؟ اب تم واپس آئے بھی تو جب تم واپس آئے اور کہا کہ ہم پریمان ہیں، ہمیں پشیمان، ہمیں گلے لگاؤ، او بھائی میں کون ہوتا ہوں تمہیں گلے لگانے والا؟ اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جو اوپر والا ہے. ہاں جو میری ذمہ داری ہے، میں کہوں گا بھی نہ میں نے تمہیں نکالا اور نہ میں تمہیں باہر نکال رہا ہوں دوبارہ. جی وہ فیصلہ تو پھر آخرت میں ہوگا کہ کتنی بیسی کی 60 بنتی ہے. اور میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ، جب جی ضرور جی. آدمی عہد وفا کر کے پھر جائے تو اس کا اتنا نقصان ہے، اتنا نقصان ہے، وہ پھر گرے گا، وہ پھر چھوڑ کے جائے گا مشن کو، کیونکہ پھر بری ارواح اس پہ غالب آ جاتی ہے. عیسیٰ کہتے ہیں ایک شخص کو اب عہد توڑ کے مت جائیو، ورنہ تیرے اوپر 7 بری ارواح اور چھا جائیں گی، اور تیرا پہلا جو انجام ہے وہ جو اب بعد میں ہوگا وہ اس سے بھی غلط ہوگا تیرا انجام. جی تو میں تو سب کو گلے لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، تو بھائی میرے گلے لگانے سے کیا بنتا ہے؟ تم نے عہد توڑے خدا کے کہ میرے توڑے؟ پہلے یہ پوچھو جی. وہ جو عہد دیے ہیں خدا نے، وہ خدا کے عہد ہے یا میرے عہد ہے؟ خدا کے ہیں تو خدا کے تو ساتھ پھر ادا ہوتا خدا ہے. پر، خدا پھر آخرت میں ہوگا نا سارا حساب کتاب. اب آخرت میں تو خدا نہیں ہے، تو وہ خدا، وہ کس کو دیا ہوا یہ اختیار حساب کتاب کا؟ کن کو دیا ہوا ہے؟ فرشتوں کو. ہاں تو پھر فرشتے سمجھ لیں گے، انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. جب اپنی لگی، وہ کیا کہتے ہیں جی، مجھے تو بات بھی نہیں، اپنے پہ مصیبت آئی تو پھر دال لگی بٹنے. ہاں جی وہ یہ میں ضرور بات، بات سمجھ آ گئی ہے. خدا ہاں جی خدا کی سلامتی ہو آپ پہ، بات سمجھ آ گئی. میرے گلے لگانے سے اگر یہ معاملے سیدھے ہوتے تو جو میرے اپنے چلے گئے وہ واپس آئے، وہ پھر چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر چھوڑ کے چلے گئے، پھر پرانی دنیا میں پھر آئے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی اب میں تمہیں نہیں لوں گا، کیونکہ میرے سے اوپر بھی ایک اور نگاہ ہے جو دیکھ رہے. جی بالکل بالکل. ہاں اچھا، اس نے اختیار دے دیا آگے فرشتوں کو. لیکن جو وقت تمہارا انمول ہے، جو کس کا تھا؟ وہ خدا کا تھا، وہ تو تم نے ضائع کر دیا. عہد وفا بھی ضائع کیا، وفا بھی ضائع کر دی، آخری سانسیں بھی گئیں، محبت بھی گئی. ہاں جی 10 سال کے بعد چکر لگا کے لو جی میں پھر آ گیا. ہاں اب مجھے گلے لگو. ہاں جی گلے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر حضور آپ اس ممبر کے لیے معافی کی درخواست کریں ہیں خدا سے، تو خدا معاف کر دے گا. بڑی عجیب بات کی تم نے، بڑی عجیب. ابھی میں نے گھنٹہ لیکچر دیا شفاعت کے نہیں اوپر. نہیں، بات سمجھ آ گئی. میں نے یہ کہا بات تمہاری آپ کی سمجھ جب میں نہیں آئی نا. 1 گھنٹہ میں نے شفاعت پہ لیکچر دی ہے، ہاں جی ہاں جی اور بالکل، مجھے سمجھ آ گئی. ایک نبی کا میں نے ذکر کیا ہے، ہاں؟ پھر وہیں سے شروع کر دیا. کمال ہی ہو گئی. نہیں نہیں حضور، آئی گاٹ یور پوائنٹ، آئی گاٹ یور پوائنٹ. یہ ویسے میرے ساری سے رات فلم دیکھی، صبح اٹھ کے لگتا جی ہیرو کون تھے. سلپ ہو گیا سوال. یہ اس کا لاجک نہیں بنتا تھا اس سوال کا. سوری سوری. لاجک نہیں بنتی نا سوال کی. تو جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور دوست کا، کسی بھائی کا، کسی ممبر کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کافی لمبا سیشن رہا. حضور نے صبح بھی کافی لمبا سیشن دیا تھا، تو اگر کسی دوست بھائی کا سوال نہیں ہے تو ہم باقی کے جو سوالات ہوں گے لائیو سٹریم کے، وہ پلیز میرے پرسنل نمبر پہ بھیج دیجیے گا، تو ہم اگلے پروگرام میں حضور کے گوش گزار کر دیں گے. تو اگر آپ چاہیں سبھی ممبران، اور اگر حضور چاہیں تو ہم آج کے اس پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کر دیتے ہیں. میں تھوڑی سی ایک بات سمجھا دوں یہاں پہ، تھوڑی سی، جی حضور. اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں. جی
अभी मोसेस बताते हैं, मोसेस जो हमारे जो स्टडी कर रहे हैं, खुदा ने बड़ा कुछ दिखाया है। तो वो बताता है कि अपना मैंने अपने आप को एक अंधेरों में पाया। तो वहां पे फरिश्ते पूछते हैं, तुझे पता है यहाँ पे तू क्यों है? तो ये कह रहा है, वहां पहुंच के सब कुछ याद आ जाता है, बड़ी अजीब सी बात है। तो ये कह रहा है फरिश्तों को कि मैं अपने बाप मसीह की पूरी फर्माबरदारी नहीं कर पाया। अब तो चट्टा साहब को बात समझ में आ जानी चाहिए है? वो जिनको मैं रोज गले लगाता हूँ है? उन्होंने कहा हाँ इसीलिए तू देख ले, इस वक्त तो तू जिंदा है, बाद में ये ना कहियो कि मैंने फर्माबरदारी नहीं की है? देखा, खुद ही कहा कि जो हक अदा करना चाहिए था मसीह, वो फर्माबरदारी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा इसलिए तू यहाँ पे है? अब वो दिन में कोई 20 दफा गले लगाते हैं है? क्या मिलेगा गले लगा? वो जो अहद है वो तो पूरे नहीं हुए। तो फिर मोसेस मुझे बता रहे थे, मैंने कहा, कहता मैंने लिख लिया है किताब भी। मैंने कहा किताब तो बाद में आएगी, दिल पे तो लिख पहले है? दिल पे लिखा ही नहीं है? पढ़ पढ़ किताबा में, और जो क्या कहते हैं वो क्या है, पढ़ पढ़ किताबा, वो क्या है जी कि वो ये आलम फाजल बन गया अपने आप में, तो पढ़े ही नहीं। जी ये जी जी हाँ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ आसमाना दी, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ नहीं। तेरे मंजे पे तो वो बैठा हुआ है। तो असर जब लेता है इंसान तो उसका जीवन तब्दील हो जाता है। आज मैंने इंग्लिश में, मुझे भूल गया थोड़ा सा, मैं बता रहा था कि वो कह रही थी कि जज्बात जो है उसका मेवर कहाँ है जिसे संभाला जाए। मैंने कहा हर जज्बात जो है उनकी कोई भी कदर कीमत नहीं। इसी तरह हजारों आंसू हैं, उनकी भी कोई कदर कीमत नहीं, सिवाय एक आंसू के जो खुदा की याद में गिरा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आंसू निकाल दिए, आंखें भी नहीं, गाड़ी तुझे क्या आखिरत में लेके जाएगी? माल चला गया, रोया, माल तुझे कब्र तक भी नहीं जाएगा तेरे साथ, वो पहले ही छोड़ जाएगा तुझे। कौन सी चीज है जिसके लिए तू रोता है? हजारों तरह के होते हैं आंसू। हम्म। कोई मूल नहीं पड़ेगा इसका, बस उस आंसुओं का मूल पड़ेगा कि जब इंसान वफा करता करता फना होता होता इतना फना हो गया कि वो खाक में मिल गया, तो खुदा को उसकी याद आई। तो ये मैंने बात कहनी थी, मैंने कहा ये बता दूं मैं, या तो हमारे बच्चों तक को दिखाया जाता है कि ये ना समझना कि वहां पहुंचने के साथ ही पता लग गया। तो अब वो भी पूछता था, अब जान के आप मुझे गले लगाएंगे? अब जान के शफात करेंगे? वो तो देख के आया है कि मैं अब्बा को जोर से गले लगाता हूँ 20 दफा, और वहां पे वो कह रहे हैं कि तूने फर्माबरदारी से कहा कि नहीं अदा किया सही है जी। तो अच्छा हुआ ये चट्टा साहब ने सवाल पूछ लिया, आज के बता दूंगा उसको कि अब्बा के गले 100 दफा लगा करे है जी। अब्बा का गले मिलना कोई फायदा नहीं देगा है जी, और अब्बा की शफात भी कोई फायदा नहीं। तुम अपने वादे तो पूरे ना करो वफा के, और मुझसे ये तवक्को रखो कि मैं अपने वादे पूरे करूंगा। हाँ,
خدا نے مجھے وہ وعدے جب دیے ہیں جب یہ تیرے ماننے والے کر جائیں گے اپنی وفا کو پورا، تو پھر خدا نے کہا تیرا کیا ہے زاہد، میں تجھے کہوں گا کہ تو اپنے وعدے وفا کے پورے کر۔ جی ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی بات سمجھا دو، جی حضور بہت شکریہ جی۔ بس وہ گھما گھما کے ایسے سوال نہ کیا کریں کہ جس سے نہ ہلدی لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکا ہے، بس وہ اس قسم کے سوال ہوتے ہیں مجھ سے، ہیں کہ اچھا وہ پچھلی دفعہ حضور نے بھول گئے ہوں گے، اچھا پھر دوبارہ کر کے دیکھتے ہیں، اچھا حضور یہ بتائیں آپ گلے لگائیں گے، اچھا حضور یہ بتائیں آپ بھی شفا کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں نہ کریں، ہیں؟ اگر میں نے وہ لیکچر دے چکا ہوں وہ دل پہ ہوتا تو بھول سکتا تھا شفاعت کا لیکچر؟ جی اثر قبول کرے اس چیز کا، وہ اتنے زور سے لگے، چاقو میں ماروں آپ کے سینے کے اندر، آپ بھول جائیں گے، ہیں؟ تو جب بھی خیال آئے گا آپ کانپ جائیں گے کہ اوہو کیا مصیبت ہے، ان چیزوں کو اثر قبول کر۔ اچھا پتہ جی حضور بہت شکریہ۔ کسی اور دوست کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو نہ مجھے وہ خاطرز کر دیں، میں ان کا مائک آن کر دوں۔ کسی دوست کا کوئی بھائی کا روحانی مشاہدہ ہو شیئر کرنا چاہیں تو جانے سے پہلے ہم حضور کے خوش گزار کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ۔ مزید کوئی سوالات ہوں آج کی لائیو ڈیبیٹ پہ یا لائیو سٹریم پہ یا آج کے موضوع پہ تو پلیز مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا، تو ہم اگلے پروگرام میں حضور کے خوش گزار کر دیں گے۔ تو اگر حضور اجازت دیں تو پھر آج کے ٹھیک ہے، پروگرام کا ہم میں تو خاتمہ۔ جی آپ سے اجازت مانگ رہا تھا۔ جی حضور بہت شکریہ جناب مسیح الزماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری، آج کی روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور سبھی ممبران کے جنہوں نے سوالات کیے اور جو حضور کی بزم میں حاضر ہوئے۔ اگلے معینہ وقت پہ اگلے پروگرام پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب پر خدا کی سلامت۔ جی آپ سب پر بھی خدا کی سلامتی۔